वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी अकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। द लेक्चर विच वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज़ फ्रॉम जनरल साइंस, और जनरल साइंस के हम 16 लेक्चर्स अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इन्वायरमेंटल साइंसेस के हवाले से इंट्रोडक्शन करवाया था, और इसी के साथ साथ हमने पहला टॉपिक कवर किया था जो कि था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जो कि हमने 5 लेयर्स उसमें पढ़ी थी और डिटेल से आपको उसके हवाले से बताया था। और पास्ट एग्ज़ाम्स में भी आपने देखा होगा कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनिंग की जाती है। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि जनरल साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट है एज़ फार एज़ गवर्नमेंट जॉब्स आर कंसर्न। हर टेस्टिंग सर्विस यहाँ से कुछ ना कुछ आपसे सवालात करती है। और जनरल साइंस को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया था, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो 2 हिस्से हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं, फ़िज़िकल साइंसेस पढ़ चुके हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस पढ़ चुके हैं, और इंशाल्लाह अब इन्वायरमेंटल साइंसेस को बहुत जल्दी फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे अपने कोर्स को। तो आज के लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लेक्चर के अंदर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के हवाले से आपने सुना होगा। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में सबसे पहले हमें समझना होगा कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है क्या चीज़। एक पिक्चर आपको दिखाता हूँ जो कि आपको किसी चीज़ की याद दिलाएगी। आप किसी नर्सरी के बाहर से अगर गुज़र रहे हों जहाँ पर पौधे रखे हों, तो उसके ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट दिखाई देती है समटाइम्स। वो शीट क्या है उसका मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। एक बात याद रखिएगा कि हमारी जो ज़मीन पर ज़िंदगी की जो पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ़ एक ही वजह है कि हमारी जो सूरज से हमें हरारत मिलती है उसकी वजह से हम ज़मीन पर रह पाते हैं। सपोज़ अगर ये सूरज ना होता तो हमारी ज़िंदगी इम्पॉसिबल होती। उसकी वजह यह है कि सूरज ना होने की वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता, इतनी ज़्यादा कोल्डनेस होती कि हमारी ज़िंदगी यहाँ पर रहने के काबिल ना होती। अब होता क्या है कि सूरज जो गर्माइश हम तक पहुंचाता है, जो कि वापस नहीं जाती हमारे एटमॉस्फेयर में वापस, यानी स्पेस में वापस नहीं जाती, जिससे ये पॉसिबिलिटी है कि हम ज़िंदा रहते हैं। सपोज़ अगर तवानाई हमारे पास आती और ये वापस से उसी तरह से स्पेस में दाखिल हो जाती, तब भी हमारी ज़िंदगी वजूद में ना आती, क्योंकि ज़िंदा के रहने के लिए हमें कुछ ना कुछ गर्माइश यानी हरारत यानी टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो आप के माहौल में आप एक एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं जो कि मैंने शेल्टर में आपको दिखाई हुई है। आपने काफ़ी जगह देखा होगा कुछ ऐसे मखसूस पौधे होते हैं जिनको ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होती है, जिनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो नर्सरीज़ में क्या किया जाता है, एक शीट लगा दी जाती है। और वो शीट किस लिए लगाई जाती है, ताकि उस रूम का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। उस रूम को मैं क्या नाम दूँगा, ग्रीन हाउस। ठीक है। अब इस ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है कि एक ऊपर शीट लगा दी है, यहाँ पर आपके पौधे रख दिए हैं। अब जो शुआएँ आएंगी सूरज से, ठीक है, वो जब यहाँ पर दाखिल होंगी, क्योंकि वो विजिबल शुआएँ हैं, जब वो दाखिल होंगी तो इस रूम का टेम्परेचर जहाँ पर पौधे रखे होंगे तो वो इस रूम का टेम्परेचर बढ़ा देंगी। अब क्या होगा, जब वो यहाँ पर आकर वापस यानी रिफ्लेक्ट करेंगी तो वो इससे, ये जो शीट लगी हुई है, इससे वापस जा सकेंगी। ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो वापस उसी रूम में रहती हैं और जो वहाँ का टेम्परेचर है वो बराबर रहता है, जिसकी वजह से जो पौधों की ज़िंदगी है वो पॉसिबल रहती है। अब मैं इंशाल्लाह इसको आपको तफसील से बताऊंगा कि हमारी ज़िंदगी जो है ज़मीन पर ये किस तरह से पॉसिबल है और किस तरह से हम ज़िंदा रहते हैं। तो याद रखिएगा, ये एक ज़मीन है। सपोज़ यहाँ पर हमारा सूरज है, ठीक है, सूरज से हमें हरारत आती है और ये हरारत हमारी ज़मीन को यानी अर्थ को टच करती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस चली जाती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। और सूरज हमें कौन सी रेज़ नीचे देता है, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं वो सूरज से हमें नीचे आती हैं। जब ये रिफ्लेक्ट होती हैं तो ये कौन सी रेज़ होती हैं, इंफ्रारेड रेज़ होती हैं, जो कि वापस जाती हैं। अब सपोज़ यहाँ पर कुछ गैसेस हैं जो कि यहाँ पर जमा हो जाती हैं। दूसरा सिनेरियो आपको बता रहा हूँ कि सूरज की रोशनी हमें यहाँ पर आती है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। जब वो वापस जाती है तो यहाँ पर जो गैसेस मौजूद हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, तो उन गैसेस की वजह से जो हमारी ये हरारत है ये वापस इसको क्रॉस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जो ज़मीन का टेम्परेचर है दूसरी सूरत में वो हमारा क्या रहता है, इंक्रीज़ होता रहता है। जब इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो बहुत
طرح کے جو ہے وہ ہمارے ہاں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. یہ صرف میں نے آپ کو ایک آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے, تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف, اور اس میں تھیوریٹیکل چیزیں کچھ دیکھ لیتے ہیں جو کہ ایگزام کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہیں. دا گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہے؟ دا گرین ہاؤس افیکٹ از اے پروسیس دیٹ اکرز وین گیسز ان ارتھس ایٹماسفیئر ٹریپ دا سنس ہیٹ. اب یہ گیسز کون کون سی ہیں اس کو میں بتاؤں گا کہ یہ گیسز جو ہیں جو سنس کی ہیٹ ہے اس کو ٹریپ کر لیتی ہیں, اپنے جال میں پھنسا لیتی ہیں اور اس کو واپس نہیں جانے دیتی اسپیس کے اندر. جب وہ یہ اسپیس کے اندر واپس نہیں جائیں گی تو کیا ہوگا, یہ جو ہیٹ ہے سن کی جو ہمیں موصول ہوتی ہے تو یہ زمین پر ہی رہ جائے گی, اور یہ جب زمین پر رہ جائے گی تو ہمارا زمین پر ٹیمپریچر جو ہے وہ انکریز کرتا جائے گا, جس سے بے پناہ کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. گلوبل وارمنگ ان میں سے ایک ہے. اب میں آگے بڑھتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف. دس پروسیس میک ارتھ مچ وارمر دین اٹ وڈ بی وداؤٹ این ایٹماسفیئر. ٹھیک ہے, ہمیں ایک مخصوص حرارت کی ضرورت ہے, ٹیمپریچر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں نے یہ بات شروع میں کہی, اگر سورج نہ ہوتا تو ہماری زندگی پاسبل نہ ہوتی, کیونکہ ہم فریز ہو چکے ہوتے. ٹھیک ہے, ٹھنڈ اتنی زیادہ ہوتی ہم فریز ہو چکے ہوتے. اب سورج سے ہمیں حرارت تو آ رہی ہے جس سے زندگی پاسبل ہے, لیکن وہ حرارت واپس بھی جانی چاہیے اسپیس میں, لیکن وہ نہیں جا پاتی. کس وجہ سے؟ ہمارے گرین ہاؤس گیسز وہاں پر موجود ہوتے ہیں جو کہ اس کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں, اور وہ حرارت جو ہے وہ گرمی جو ہے وہ زمین پر ہی برقرار رہتی ہے, جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھتی جاتی ہے اور بے پناہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اچھا, دا گرین ہاؤس افیکٹ از ون آف دی تھنگس دیٹ میکس ارتھ کمفرٹیبل پلیس ٹو لیو. اب گرین ہاؤس افیکٹ کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ان میں سے خاصیتوں میں سے ایک ہے جو کہ ہماری زندگی پاسبل بناتی ہے زمین پر رہنے کے لیے. وداؤٹ گرین ہاؤس افیکٹ ہم نہیں جی سکتے تھے. ہوتا کیا کہ جو ہماری جو زمین ہے یہ بہت زیادہ گرم ہوتی. ٹھیک ہے, یہاں پر رہنا امپاسبل, ٹھنڈی ہوتی, یہاں پر رہنا امپاسبل ہوتا. اب گرین ہاؤس افیکٹ کی وجہ سے کیا ہوا, یہاں پر جو حرارت ہے, ٹیمپریچر ہے, وہ مینٹین رہتا ہے, اور جس کی وجہ سے یہاں پر زندگی پاسبل ہے. اچھا, دا موسٹ کامن گرین ہاؤس گیسز آر. اب یہ یاد رکھیے گا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیزیں بتا رہا ہوں. گرین ہاؤسز افیکٹ کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون کون سی گیسز ہیں. تو واٹر ویپر ہے گرین ہاؤس گیسز کے اندر. کاربن ڈائی آکسائڈ ہے جسے ہم CO2 بولتے ہیں, اور اس کے علاوہ میتھین ہے. اور وداؤٹ گرین ہاؤس افیکٹ ارتھ وڈ بی ٹو کولڈ فار لائف ٹو ایگزسٹ, جو کہ میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ ہوتی یہاں پر گرین ہاؤس افیکٹ کے بنا کہ ہم اپنی زندگی نہیں گزار سکتے تھے. لینڈ, اوشنس اینڈ پلانٹس ایبزارب اور سوکس اپ انرجی فرام سن لائٹ. اب زمین جو ہے وہ کیا کرتی ہے, حرارت کو جذب کرتی ہے, اور ایکسٹرا حرارت جو ہوتی ہے اسے انفراریڈ ریز کے ذریعے واپس منتقل کرتی ہے, جو کہ گرین ہاؤس گیسز جو موجود ہوتی ہیں ہماری سطح پر, جو بن چکی ہوتی ہیں اوپر, جس کی وجہ سے وہ باہر نہیں جا پاتی, اور وہ گرمائش ہماری ارتھ کے سرفیس پر ہی رہتی ہے, جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ جیسے واقعات پیش آتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دے ریلیز سم آف دی انرجی ایز ہیٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد گرین ہاؤس گیسز ایبزارب دی ہیٹ اینڈ دین سینڈ اٹ بیک ٹورڈز ارتھ. ٹھیک ہے, یاد رکھیے گا, پوائنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اچھا, سائنٹسٹ بلیو دیٹ دا ہیومن ایکٹیویٹیز آر انکریزنگ دی گرین ہاؤس افیکٹ. اب کیا ایکٹیویٹیز ہیں؟ اب میں ایکٹیویٹیز آپ کو بتاتا ہوں. ہماری جو لائٹ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ آپ الیکٹریسٹی سے لائٹس جلاتے ہیں, یہ بھی کیا ہے, حرارت پروڈیوس کرتی ہیں. آپ ایک بلب جلا کر دیکھ لیں, بلب کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں گے تو آپ کو ہیٹ محسوس ہوگی. یہ کیا ہے, یہ ٹیمپریچر انکریز کر رہی ہیں. اسی وجہ سے ہماری جو گاڑیاں ہیں وہ بھی ہیٹ پروڈیوس کر رہی ہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہیں وہ خارج کرتی ہیں, جو کہ اوپر جا کر یعنی ہماری جو سطح ہے گرین ہاؤس گیسز کی اس کو بڑھاتا جاتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہیٹ ہے وہ اس کو کراس نہیں کر پاتی, جس کی وجہ سے زمین کے اوپر زیادہ سے زیادہ گرمی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی کے علاوہ انڈسٹریز دیکھ لیں آپ. انڈسٹریز جب بنتی ہیں تو ہمارے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا کہ جو اس کی گرمائش ہے وہ ہم کس طرح سے اس کو ایک اچھے ٹیکنیکل طریقے سے یا کچھ انوویشن لا کر اس کو کم کریں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا پاکستان میں, یا ایون تھرو آؤٹ دا ورلڈ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو رہی ہوتی ہے وہ جا کر ہمارے گرین ہاؤس گیسز کو انکریز کرتی ہیں, جس کی وجہ سے جو انفراریڈ ریز ہیں وہ ہمارے گرین ہاؤس کو کراس نہیں کر پاتی, اور اس وجہ سے جو
ٹیمپریچر ہے وہ ڈے بائی ڈے ہماری زمین کا ریز ہوتا رہتا ہے. وین پیپل ڈرائیو اے کار اور آپریٹ اے فیکٹری دے برن کول آئل اینڈ ادر فوزل فیولس. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہماری انڈسٹریز میں فوزل فیولس جلتے ہیں, کول جلتا ہے, اس سے ظاہر سی بات ہے حرارت پیدا ہو رہی ہے. کوئی بھی چیز ایسی چیز جو کہ حرارت پیدا کر رہی ہو, ٹیمپریچر انکریز کر رہی ہو, کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہی ہو, وہ کیا کرتی ہے الٹیمیٹلی وہ جب فضا میں جاتی ہے جہاں پر گرین ہاؤس ہمارا موجود ہے وہاں پر ایک لیئر بنا دیتی ہے. اب وہ لیئر جب بن جاتی ہے وہ کون سی لیئر ہوتی ہے؟ گرین ہاؤس گیسز کی, یعنی GHG کے نام سے میں اس کو گرین ہاؤس گیسز کی ایک لیئر بن جاتی ہے جس سے جو انفرا ریڈ ریز ہیں ان کا امپاسبل ہو جاتا ہے اس کو کراس کرنا. اچھا, مینی سائنٹسٹ تھنک دیٹ دس ہیڈ لیڈ ٹو گلوبل وارمنگ. آبویسلی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کیا چیز الٹیمیٹلی اس سے پیدا ہوتی ہے, گلوبل وارمنگ ہوتی ہے, جو کہ آگے چل کر میں ٹاپک بھی پڑھاتا ہوں آپ کو. اور اسٹیڈی رائز ان دی ایوریج ٹیمپریچر آف ارتھ سرفیس. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ پنڈی اسلام آباد کا ویدر دیکھ لیں, راول پنڈی اور اسلام آباد کا, یہاں پر اتنی گرمی نہیں پڑتی تھی, لیکن آج کل اگر آپ یہاں کا ٹیمپریچر دیکھیں تو ایون 45-47 کو بھی ٹچ کرتا ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے, جو گرین ہاؤس گیسز ہیں ہمارے سرفیس پر جو کہ وہاں پر جا کر بلاکیج پیدا کرتی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے ہاں گرمی بڑھتی جا رہی ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں گلوبل وارمنگ کو کہ گلوبل وارمنگ کیا ہے. اس پکچر کے تھرو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے ایک گرینری ہے اور درخت آپ کو نظر آ رہا ہوگا, لیکن اسی کے مقابلے میں لیفٹ سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بالکل جو پورٹرے کیا ہوا ہے کہ بالکل یہاں پر گرمی دکھائی ہوئی ہے اور گرمی کا موسم دکھایا ہوا ہے. تو یہی گلوبل وارمنگ ہے کہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے زمین کا یہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا جا رہا ہے, جس سے تباہیاں ہوتی جا رہی ہیں. آپ اپنے گلیشیئرز دیکھ لیں, یہ پگھلتے جا رہے ہیں ڈیو ٹو واٹ؟ ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ. اچھا, گلوبل وارمنگ کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. گلوبل وارمنگ از دی ٹرم یوز ٹو ڈسکرائب دی رائزنگ آف دی ایوریج ٹیمپریچر آن ارتھ. گلوبل وارمنگ کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے اس کو رائزنگ آف دی ایوریج ٹیمپریچر آن ارتھ, ٹھیک ہے. ہر سال کچھ نہ کچھ ہمارے پوری زمین کا جو ٹیمپریچر ہے وہ انکریز کرتا ہے. اگر وہ -0.0005% بھی اگر انکریز کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہماری زمین پر پڑتا ہے. وہ کیوں پڑتا ہے؟ اس ایفیکٹ پڑنے کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے گلیشیئرز پگھلتے ہیں, ٹھیک ہے. گلیشیئرز جب پگھلتے ہیں تو کیا تباہی آتی ہے؟ آپ کے یہاں فلڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے. فلڈز آنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سے نقصانات گلوبل وارمنگ کے ہیں, وہ آگے چل کر انشاءاللہ ڈسکس بھی کر لیں گے ہم MCQs میں. دا مین ریزن فار گلوبل وارمنگ از این ایگزیجریٹڈ گرین ہاؤس افیکٹ, جو کہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں. گرین ہاؤس گیسز کا جو ایک لیئر ہے وہ انکریز ہوتا جا رہا ہے, ڈے بائی ڈے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے انفراریڈ ریز اس کو کراس نہیں کر پا رہی, ہماری گرمائش کو اسپیس کی طرف منتقل نہیں کر پا رہی, اور وہ ریز وہ ٹیمپریچر ہمارا زمین پر ہی رہتا ہے. اب کازز آف گلوبل وارمنگ, اس میں سب سے پہلے تو گرین ہاؤسز ہیں. دا مین گرین ہاؤسز گیسز دیٹ کیپ دی ارتھ وارم آر واٹر ویپر, کاربن ڈائی آکسائڈ اینڈ میتھین. اور یہ یاد رکھیے گا, یہ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں کون کون سے گرین ہاؤس گیسز ہیں؟ واٹر ویپر, کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین. یہ یاد رکھیے گا, ان تین چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جاتا ہے. سن ایکٹیویٹی, دا ایکٹیویٹی آف دی سن از ایکچولی ڈفرینٹ اوور ٹائم وچ کین چینج ہاؤ مچ انرجی ایکچولی ہٹس دی ارتھ. اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج کی جو سطح ہے وہاں پر چینجز آتی رہتی ہیں, ڈے بائی ڈے وہاں پر چینج آتا رہتا ہے. کبھی وہ زیادہ حرارت پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ زیادہ حرارت پروڈیوس کرے گا تو آبویسلی وہ زیادہ حرارت آپ کی زمین پر پڑے گی, جس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جس کی وجہ سے یہاں پر جو ٹیمپریچر ہے وہ رائز کرے گا. والکینوز کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا جب ہم نے نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے پڑھا تھا فزیکل سائنسز کے اندر, کہ والکینوز کون سے ہوتے ہیں اور کیا چیز ہوتی ہیں. وین والکینوز erupt they can change the temperature of the earth for a short period of time. This is because their eruptions send large amount of ash and particles into the atmosphere. اب volcanoes کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایشز اٹھتے ہیں, یعنی جو گرمائش ہے وہ اوپر کی جانب اٹھتی ہے, جو کیا الٹیمیٹلی گرین ہاؤس گیسز جو ہیں
اس میں انکریز پیدا ہوتا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں اوزون ڈپلیشن, ہول ان دا اسکائی. ان دو ٹاپکس کو ہم بڑی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. تو اوزون کے حوالے سے میں آپ کو لاسٹ لیکچر میں یہ بتا چکا ہوں کہ اوزون لیئر کس سطح پر موجود ہوتی ہے, یعنی کس لیئر میں موجود ہوتی ہے. تو میں نے آپ کو ایک ٹرک بھی بتائی تھی, اگر آپ کو یاد ہو کہ آپ ان لیئر آف دی ارتھ ایٹماسفیئر کو سیکوینس سے یاد کر سکتے ہیں. تو اوزون جہاں پر موجود ہوتی ہے, کس لیئر میں موجود ہوتی ہے یہ بتا دیتا ہوں. اسٹریٹو اسفیئر میں آپ کی اوزون لیئر موجود ہوتی ہے, اور میں نے بڑے ڈیٹیل سے یہ ٹاپک کور کروایا ہے. تو اگر جن لوگوں نے یہ ٹاپک ابھی تک نہیں دیکھا تو وہ ہماری پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں, جس میں ہم نے لیئرز آف دی ارتھ ایٹماسفیئر کے حوالے سے ڈیٹیل میں آپ کو سمجھایا تھا. اوزون از اے گیس نیچرلی پریزنٹ ان دی ارتھ ایٹماسفیئر. اوزون ایک گیس ہے جو کہ نیچرلی ہمارے جو زمین کا ایٹماسفیئر ہے وہاں پر موجود ہوتی ہے. اور کس اس پر موجود ہوتی ہے اگین اس لیے بتاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں یاد رہ جائیں اور ایگزام میں آپ اس کو آرام سے یاد کر سکیں. ٹھیک ہے, تو اسٹریٹوسفیئر میں ہماری اوزون گیس موجود ہوتی ہے. اوزون از اے گیس میڈ اپ آف 3 آکسیجن ایٹمس. ٹھیک ہے, 3 آکسیجن ایٹمس سے یہ بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو O3 بھی لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, O3 کس کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ اوزون لیئر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اوزون ایگزسٹ ان ارتھ ایٹماسفیئر ایٹ اسٹریٹوسفیئر. جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں کس لیئر پر اوزون لیئر موجود ہے؟ اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہے. دس پارٹ آف دی ایٹماسفیئر اباؤٹ 15 miles 24 kilometers above the surface. ٹھیک ہے, تو اوزون لیئر ہمارے تقریباً یعنی سم ٹائمز آپ کافی جگہ دیکھیں گے 20 سے 30 کلومیٹر کے درمیان, اور سم ٹائمز آپ کو کہا جائے گا کہ 24 سے 30 کلومیٹر کے درمیان یہ موجود ہوتی ہے. دا اوزون لیئر پروٹیکٹس ایز فرام ہائی انرجی الٹرا وائلٹ ریڈیشنس. اب اوزون لیئر جو ہے وہ کس چیز سے ہمیں سیو کرتی ہے؟ الٹرا وائلٹ ریڈیشن سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے, جو کہ سورج سے آ رہے ہوتے ہیں, ٹریول کر رہے ہوتے ہیں زمین کی طرف. ٹھیک ہے, اگر یہ الٹرا وائلٹ ریز ہماری ریڈیشن زمین تک پہنچ جائیں, یعنی بیچ میں کوئی ان کی رکاوٹ موجود نہ ہو, تو کیا ہوگا؟ وچ میں ادروائز کل لیونگ تھنگس, جس میں ہم بھی شامل ہیں, اور جتنی بھی زندہ چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گی اور مار ڈالیں گی. تو اس وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سم ٹائمز اگر ہم زیادہ دیر سورج میں کھڑے ہوں تو ہمارا جلد جو ہے, ہماری جلد کا کلر جل جاتا ہے. وہ کس وجہ سے؟ الٹرا وائلٹ ریڈیشنز اس میں کچھ نہ کچھ موجود ہوتی ہیں. اوزون اس کو کافی حد تک روک لیتی ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہاں پر الٹرا وائلٹ ریڈیشنز موجود ہوتی ہیں. دس لیئر از اباؤٹ 3 to 5 mm تھک. ٹھیک ہے, یہ جو لیئر ہے یہ کتنی موٹی ہوتی ہے؟ 3 to 5 mm تھک اس کا جو موٹائی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے. اچھا, اوزون از یوزڈ ایز اے اسٹیریلائزنگ ایجنٹ ان ہاسپٹلس بیکاز اٹ از ڈس انفیکٹنٹ. ٹھیک ہے, ہاسپٹلس میں بھی اوزون کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ڈس انفیکٹنٹ ہوتی ہے اور جراثیموں کو یہ دور کرتی ہے. دا لائف could not start on the land surface until ozone layer developed. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اوزون لیئر نہ ہوتی تو یو وی ریز, جس کو ہم الٹرا وائلٹ ریز بولتے ہیں, یہ زمین تک آتی اور کوئی بھی جاندار یعنی لیونگ تھنگ وہاں پر زندہ نہ رہ پاتا. لیکن ابھی بھی اوزون لیئر کے ہونے کے باوجود بھی ہماری زمین تک یعنی ہم تک الٹرا وائلٹ ریز پہنچتی ہیں, جس کی جو ٹینڈنسی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کو وہ اتنا نقصان ہمیں نہیں پہنچا سکتی. ٹھیک ہے, جتنا اگر اوزون لیئر بالکل ہی نہ ہو جتنا وہ تب نقصان پہنچائیں گی. لیکن جو کہ ڈپلیشن کیونکہ اس کی جاری ہے, ڈے بائی ڈے اوزون لیئر ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے, جس سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکن کینسر ہمارے ہاں معاشرے میں بہت زیادہ انکریز ہو گیا. یہ آ گیا پوائنٹ اسی حوالے سے. دا الٹرا وائلٹ ریز میں کاز اسکن کینسر اینڈ میں ہارم امیون سسٹم. امیون سسٹم کو بھی آپ کو یہ برباد کرتی ہے, اور اسکن کینسر بھی اس سے ہوتا ہے. کس سے؟ الٹرا وائلٹ ریز سے. اور الٹرا وائلٹ ریز کون سی لیئر ہماری روکتی ہے؟ اوزون لیئر روکتی ہے. اور اوزون لیئر کہاں پر موجود ہے؟ اسٹریٹوسفیئر میں موجود ہے. اسٹریٹوسفیئر کیا ہے؟ یہ ارتھ کی ایٹماسفیئر لیئر ہے. اور کتنی ارتھ کی ایٹماسفیئر لیئرز ہیں؟ 5 لیئرز ہیں. یہ میں آپ کو
پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. اور اوزون شیلڈ از ناؤ بینگ deteriorated due to certain man-made chemicals primarily کلوروفلوروکاربنس CFCs جس کو بولتے ہیں اور نائٹروجن آکسائڈس. ٹھیک ہے, ہماری اوزون لیئر خراب ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ڈیٹیریوریٹڈ ہو رہی ہے, تباہ ہو رہی ہے. کس وجہ سے؟ جو مین میڈ کیمیکلس ہیں. اب مین میڈ کیمیکلس ہمارے یہاں کون کون سے ہیں؟ کلورو فلورو کاربنس ہیں, CFCs ہیں اور نائٹروجن آکسائڈس ہیں. کون کون سے؟ کلورو فلورو کاربنس ہیں, CFCs اور نائٹروجن آکسائڈس. اب یہ کون کون سے گیسز ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. CFCs آر گروپ آف کیمیکلی سملر گیسز یوزڈ ان ریفریجریشن سسٹمس. ٹھیک ہے, جو کہ آپ کے ACs ہیں, آپ کی جو فریجز ہیں گھر میں, ریفریجریٹرس ہیں, اس میں یہ گیس یوز ہوتا ہے. کون سے؟ کلورو فلورو کاربنس اس میں یوز ہوتے ہیں. اچھا, پھر نائٹروجن آکسائڈس کی ہم بات کرتے ہیں. اور اے بائی پروڈکٹ آف NO2 آف فیول برننگ, فار ایگزامپل فرام ایئر کرافٹ ایگزاسٹ. اب ہمارے جو جہاز اڑ رہے ہیں اس سے جو دھواں نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ کس کی ایگزامپل ہے؟ نائٹروجن آکسائڈس کی. اب یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ہمارے جو کیمیکلز ہیں یہ ہماری اوزون لیئر کو ڈپلیٹ کر رہے ہیں, اس کو تباہ کر رہے ہیں, ڈیٹیریوریٹڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کون کون سے ہیں؟ CFCs ہیں, نائٹروجن آکسائڈس ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. پھر ہم پڑھتے ہیں واٹ از دی اوزون ہول. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کوئی سوراخ ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم پڑھا دیتے ہیں آپ کو ڈیٹیل سے. دا اوزون ہول از ناٹ لٹرلی اے ہول بٹ این ایریا ویئر ان دی ٹوٹل اوزون آلموسٹ از لیس دین 220 ڈوپسن یونٹس. اب اوزون لیئر کو جو میئر کیا جاتا ہے وہ ڈوپسن یونٹس میں کیا جاتا ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا, MCQs یہاں سے بنتا ہے. The ozone hole has steadily grown in size up to 27 million square kilometer. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ یہ بڑھتا جا رہا ہے. اچھا, کین وی اسٹاپ دی ڈپلیشن آف اوزون لیئر. ایک سوال ہے کہ کیا ہم اس چیز کو روک بھی سکتے ہیں ڈپلیشن کو؟ کیونکہ ہمیں جیسے پتہ لگا, جو کہ ابھی ہم نے پڑھا, کہ اگر ڈپلیشن جو ہے وہ مزید بڑھتی گئی تو یہ اسکن کینسر بھی پروڈیوس کرے گی اور ہمارے ہاں امیون سسٹم ہمارے کمزور ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے ہمیں بیماریاں لگ سکتی ہیں. تو کوشچن ریز ہوتا ہے, کین وی اسٹاپ دی ڈپلیشن آف اوزون لیئر؟ یس وی کین. All we have to do is to reduce the production of those chemicals that cause the destruction of ozone like CFCs and nitrogen oxides. جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں, جو گیسز ہمارے اوزون لیئر کو تباہ کر رہی ہیں, ڈیٹیریوریٹڈ کر رہی ہیں, وہ کون کون سی ہیں؟ CFCs اور نائٹروجن آکسائڈس ہیں. اب اس کے الٹرنیٹیو سائنٹسٹ کو ڈھونڈنے ہوں گے. آبویسلی ان کے بنا بھی زندگی پاسبل نہیں ہے. آپ کس طرح سے ہوائی جہاز کے بنا آپ جو ہے وہ ٹریول کر لیں گے ایک جگہ سے دوسری جگہ؟ 7 سمندر پاس جا سکیں گے؟ نہیں جا سکیں گے. گاڑیوں کے بنا آپ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. تو الٹیمیٹلی کیا کرنا پڑے گا؟ الٹیمیٹلی جو سائنٹسٹ ہیں ان کو سلوشن لانے ہوں گے, اس کا الٹرنیٹ ڈھونڈنا ہوگا کہ ایسا الٹرنیٹ جو کم سے کم CFCs پروڈیوس کرے اور نائٹروجن آکسائڈس پروڈیوس کرے, جس کی وجہ سے جو ڈپلیشن آف اوزون لے رہے ہیں ہم اس کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس حوالے سے میں نے آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ MCQs بھی رکھے ہیں جو کہ ہمارے پیڈ ممبرس کو انشاءاللہ پرووائڈ کر دیے جائیں گے جب یہ لیکچر ان کو پرووائڈ کیا جائے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.